अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम वरहमत अल्लाह वबरकातुहू। मौलाना साहब, बड़ी जो है ना गर्मा गर्मी से जंग चल रही है ईरान और अमेरिका की, जिसमें थोड़ा सा अब सीज फायर हुआ है 2 हफ्ते का, जिसमें मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो आपसे एक तो ये मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलेगा, इस बारे में बात करनी थी। और अमेरिका क्यों मजबूर हुआ मुज़ाकरात की टेबल पे आने से, और ये जो जंग बंदी अगर होगी तो मुस्तकिल होगी या क्या आगे मुस्तकबिल होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी जंग अज़ीम के बाद ममलकत उस्मानिया तोड़ दी गई, खिलाफत उस्मानिया टूट गई। उस वक्त आलम कुफर ने साजिश करके ऐन अरबों के दिल के अंदर गोया कि इसराइल की हुकूमत उन्होंने कायम कर दी। मकसद यही था कि मुसलमानों को कमज़ोर रखा जाए हमेशा। और शुरू दिन से, जिस दिन से वो ये नाजायज़ रियासत बनी इसराइल की, उनका पहले दिन से ये मौक़िफ़ उन्होंने दुनिया में फैलाया कि हमने ग्रेटर इसराइल बनाना है, जिसकी सरहद है पाकिस्तान की, हमारा जो बलूचिस्तान सूबा है उसके ईरान की जो सरहदी पट्टी लगती है, यहाँ तक फैलाओ, और उनके शुमाल की तरफ मुल्क शाम तक, और जनूब की तरफ तबूक तक उनका सारा एक नक्शे भी वो शाया करता है। और उसके ऊपर अकेला तो वो कुछ कर नहीं सकता था, हमेशा छतरी रही अमेरिका की। और अमेरिका ने अब तक जितनी जंगें लड़ी थी, तो सारी उन्होंने वहाँ लड़ी जहाँ मुल्क बहुत कमज़ोर हो गए थे, उनको किसी ख़ास रद्द अमल का सामना नहीं था। ये निज़ाम चलते चलते अब नेतन्याहू जब से आया, उसकी कोशिश थी कि ग्रेटर इसराइल के बारे में हरकत की जाए, उसको तोसी दी जाए, और अरबों को उन्होंने अपने ज़ेर नजीब बनाया हुआ था। जगह जगह हर मुल्क अरबी, जितने भी कुवैत है, इराक है, कतर है, यूएई है, दुबई है, सारे वगैरह जितने भी, बहरैन है, उनके अड्डे। अब तो हमें इस जंग में पता चला कि जगह जगह उनके अड्डे थे, सऊदी अरब में भी उनके अड्डे। उनके से यहाँ मिस कैलकुलेशन है, ये समझे, वो ये समझे कि ईरान के ऊपर 40 साल 44 साल से पाबंदियाँ लगी हुई हैं, तो ख़ास इसकी फौजी ताकत है नहीं। 10 साल ये पहले इराक से भी लड़ता रहा था, तो उन्होंने ये सोचा कि इसको हम दबा लेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे, तो इधर से इसराइल की तोसी हो जाएगी। कठपुतली हुकूमत, ये रजीम चेंज का जो नारा लगाते रहे, तो यानी इनके पसंदीदा लोग यहाँ होते। इधर से इंडिया हमारे सर पर बैठा, अफगानिस्तान को भी उन्होंने एक तरह से अपने साथ मिलाया हुआ, तो ये उनका मंसूबा था। यहाँ वो गलती कर रहे हैं। अमेरिका ने जब हमला किया और इसराइल ने मिलकर, इसराइल तो असल अमेरिका की शह पर ही कर रहा है सारा कुछ। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा 6 माह पहले जब जंग लगी थी रूस की, ईरान और इसराइल की, उसके बाद से ईरान ने अपनी भी सख्त रुस की, और साथ बड़े खिलाड़ी थे रशिया और चाइना। चाइना का तो अक्सर 80% तेल जाते ही उसको ईरान से है, तो उन्होंने खुफिया तरीके से कह लिया। अब तो ये ऐसे कह लें कि ये वो राज है जो तश तश बाम है, ये ओपन सीक्रेट बन चुका है कि उन्होंने इसका ताउन किया। बहरहाल इसमें मैं शाबाश देता हूँ ईरान की कि उसकी आवाम तो खड़ी रही है अपनी हुकूमत के साथ, और पूरा एक यकजान होकर उन्होंने बरह रास्त बमबारी का सामना तो उन्होंने ही किया। अगर आवाम का मोराल कम हो जाता, या वो यहाँ भगदड़ मच जाती, एक बड़ी अफरा तफरी सी फैल जाती, फिर शायद रशिया और चीन के ताउन से भी ये नतीजा ना निकलता जो अब निकला हुआ है। उधर अमेरिका को अपना जोम था कि एक आदमी ने हवा कायम किया उसने कि मैं बहुत बड़ी एक फौजी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी फौज है उसकी, हर किस्म की टेक्नोलॉजी उसके पास मौजूद है। लेकिन ज़माना तब्दील हो गया। तो आपने देखा होगा पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई तो फौजी आमने सामने नहीं आए कहीं। इसी तरह अब इस जंग के अंदर फौजी तो आमने सामने नहीं आए, ना सरहदों पर, ना किसी, वो कहते थे हम उतारेंगे फौज, उनको हौसला नहीं पड़ा। तो मिसाइल जंग जो है वो मुंतकिल हो गई मिसाइल पर, मिसाइल टेक्नोलॉजी पर। उसकी वजह से जो उसके बेड़ों की एक हैबत थी पूरी दुनिया में कि अमरीकी बहरी गड़े हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, उसके ऊपर 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार फौजी मुतय्यन है। लेकिन अब पता चला है कि अब सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पर तो वही है कि पूरा गोया क्या एक शहर लेकर आप आ रहे हैं, और उसे 2-3 मिसाइल ने हिट कर दिया, और दुनिया ने देखा, वो अपने इब्राहिम लिंकन जो था सबको वापस ले गया। तो जंग में वो बिल्कुल बेकार साबित हुए, उल्टा खतरा पड़ गया कि अगर ये तबाह होते हैं तो फिर मुसीबत भी बहुत बड़ी, नुकसान भी है, वो पीछे हट गया। दूसरा जिन्होंने हवा कायम किया हुआ था जी, आयरन डोम है, और ये जो शेल्टर है, पनामा मिसाइल रोक लेंगे, बड़े महंगे महंगे मिसाइल थे जो रोकते थे। ये टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ चुकी, उन्होंने ड्रोन आ गए दुनिया में, आपने देखा। फिर मिसाइल हाइपरसोनिक को तो कोई अब तक रोक भी नहीं सका। तो जो उसके तवक्कुआत के खिलाफ रिजल्ट आना शुरू हुआ, और मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका ने अपना पूरा जोर लगा कि मैं किसी तरह जो है ना ईरान को शिकस्त दे दूँ। तो जो हो सका,
ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ آپشن بچے تھے سوائے ایٹمی حملے کے، وہ تو پھر مکمل تباہی ہے، اس میں کوئی فاتح نہیں ہوتا ایٹمی جنگ۔ بالفرض خدا نہ خواستہ اتنی دھمکی جو دی تھی، میں اس وقت یہ سمجھ رہا تھا، نا دوستوں بھی کہا کہ ایٹمی حملہ نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں اس نے ایک وہ تو کھڑی کر کے اس نے ایک دھمکی دی تھی اصل کہ میں تہذیب ختم کرنے لگا ہوں آج کی رات، پتہ نہیں کیا ہو جائے، لیکن آگے سے ری ایکشن تو آیا ہی، ایران ڈرا ہی نہیں، اس نے کہیں بھی اپنے گھٹنے نیچے نہیں کیے، اپنی ناک نیچے نہیں کی، اس نے کہا تنگ آمد بجنگ آمد، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ حملہ کر دیتا ایٹمی، ادھر سے بھی ایٹمی حملہ ہوتا تو اسرائیل کا تو کچھ نہیں بچنا تھا، باقی یہاں رہتا کیا، دنیا کی ساری معیشت سے بڑا غرق ہو جاتا، پوری دنیا یعنی کہ 180 ڈگری پر گھوم جاتی ساری معیشت، کیونکہ تیل تو یہیں سے آ رہا ہے گلف کنٹری سے۔ اس نے تھریٹ کے درجے میں تو کہا کہ میں یہ ایٹمی حملہ کرتا ہوں، لیکن ہوا کچھ نہیں۔ ادھر ماشاءاللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز ہی بخشا ہے، بڑا حوصلہ دیا ہے کہ انہوں نے بالکل غیر جانبدار رہ کر، اب دیکھیں نا بیک وقت امریکہ سے بھی تعلقات، سعودی عرب سے بھی تعلقات، ایران سے بھی تعلقات، سوائے اسرائیل کے۔ امریکہ سے جب تعلق ہو گئے تو وہ تو اسی کے زیر اثر تھا نا جی، تو نیوٹرل رہا، ہر جگہ اس لیے نیوٹرل رہا، تو دنیا نے گویا کہ اس پر اب ڈیپینڈ۔ یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے بھی پاکستان کو ایک طرح سے رکھا ہوا تھا کہ اگر مجھے فیس سیونگ چاہیے ہوگی تو وہ پاکستان ہی دے سکتا ہے۔ اس وقت جو مذاکرات کی ٹیبل سجی ہے تو یہ صرف امریکہ کے لیے فیس سیونگ ہے کہ جی میں نے شہباز شریف کی بات مان کر یہ میں نے جنگ روک دی ہے، ابھی تو اگر اتنی باتیں مانتا ہے تو پہلے کون سی باتیں مانی ہیں؟ اس نے اپنا پورا زور لگا لیا، اس جو یوں سمجھا پورا دنیا کا جو بدماش بنا ہوا تھا اس نے اپنا پورا زور لگایا، لیکن اس کو آثار نظر آ گئے کہ یہ جنگ اگر کھیلتی گئی تو نقصان زبردست ہے، مزید کھربوں ڈالر کا نقصان ہو جائے گا، تو وہ مجبوراً پھر مذاکرات کی نیز پر آیا۔ اب یہ مذاکرات جو ہیں تو مجھے تو امید ہے انشاءاللہ کہ اب یہ 2 ہفتے کا سیز فائر ہے، اب یہ کنٹینیو رہے گا، یہ ختم نہیں ہوتا، اس کا سیز فائر پر رضامند ہو جانا ہی ایک شکست کی علامت ہے۔ دوسرا یہ اب اس کو وقت مل گیا، اب یہ نہیں کہ دوبارہ حملہ کرے گا، میرے خیال میں میرا اپنا جو تجزیہ ہے غلط بھی ہو سکتا ہے کہ اب یہ دوبارہ حملہ کسی صورت میں نہیں کرے گا، اب اس مذاکرات کا مثبت نتیجہ ہی برآمد ہوگا، شرائط البتہ اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، وہ بے شک ہو جائے، ایران اگر اپنی 2 شرطیں بھی منوا دیتا ہے تو فاتح قرار تو ہو گیا نا جی، اگر ایران کی 2 شرطیں بھی مانی گئی تو وہ فاتح ہوگا۔ پھر اس کے بعد کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے، بظاہر ظاہر انسان جو ہے اپنی عقل کے ذریعے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی نتیجہ نکالتا ہے کہ امریکہ کی سپر پاوری اب قصہ ماضی تو ہو گیا، اب یہ سپر پاور نہیں۔ پہلی دلیل کہ نیٹو اس کا ساتھ چھوڑ گیا، اس نے پورا زور لگا لیا، ان کو دھمکیاں بھی دی، ترغیب بھی دی، وہ تیار نہیں ہوا پورا یورپ کہ ہم تیرے ساتھ شامل نہیں ہوتے، کیونکہ اس جنگ کی کوئی اخلاقی جواز ہی نہیں تھا، نہ کوئی مذاکرات ہو رہے تھے ایران کے ساتھ، وہ ایٹم کے اوپر کمپرومائز کرنے پر تیار تھا، ایٹم بم پر کس نے حملہ کر دیا، مذاکرات میں دھوکہ ہوا نا جی۔ تو اس اعتبار سے اب امریکہ کے سپر پاور کیوں نہیں رہے گا کہ نیٹو جو اس کی اپنی طاقت میں اضافے کا سبب بنتا تھا، افغانستان پر چڑھائی کی پہ آپ نے دیکھا 2001 میں 57 ملکوں کو ساتھ لے کر آیا ہوا تھا، وہ کوئی ملک اس کے ساتھ اس وقت نہیں کھڑا، یہ بھی اس کی سب سے بڑی شکست ہے۔ اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ کس نے اس کا ساتھ دیا، نہ اخلاقی نہ زبانی نہ ہی اڈوں کے اعتبار سے، کہیں انہیں انکار کیا کہ ہم اپنی اسپیس نہیں دیکھے آپ کو حملہ کرنے کے لیے۔ اب اس میں عرب کنٹریز کے اندر امریکہ کا سب سے بڑا حریف تھا سعودی عرب، اس کی انویسٹمنٹ بھی زیادہ، جگہ بھی زیادہ، رقبہ بھی زیادہ۔ تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جب سعودی عرب نے معاہدہ کر لیا ہے، جنگی معاہدہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے، اب آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان چائنا کا وہ دوست ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمالیہ سے زیادہ بلند ان کی دوستی ہے، سمندروں سے زیادہ گہری اس کے اندر ہوا۔ تو جب چین پاکستان کا دوست ہے اور پاکستان اب سعودی عرب کا دوست ہے، تو بیچ میں سے پاکستان کو ہٹائے تو چین براہ راست سعودی عرب کا دوست ہے، اور چین کے ساتھ رشیا بھی کھڑا ہے، کندھے سے کندھا ملا تھا۔ اب یوں سمجھ لیں کہ اگر 3 سپر پاور ہیں دنیا میں تو امریکہ ایک طرف، رشیا اور چائنا ایک طرف، اور اس جنگ نے یہ ثابت کیا کہ یہ 2 اتحادی بھی جیتے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں گلف کے اندر جو اثر و رسوخ ہوگا وہ ان 2 ممالک کا بواسطہ پاکستان ہوگا، اور سعودی عرب بھی اس کے علاوہ باقی جتنے ممالک ہیں وہ بھی اب سوچیں گے کہ جس کو آج تک ہم اپنے سمجھتے رہے کہ ہماری سیکورٹی کا ضامن ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے کھربوں ڈالر بلا مبالغہ کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی اور اڈے بھی دیے، اور یہ سمجھ کر بھی ہمارا تعاون کرے گا۔ یہاں بھی امریکہ نے بہت بڑی غلطی کی کہ وہ ہر آن ہر گھڑی اسرائیل کو بچانے کے چکر میں رہا، سب کچھ اس کے لیے مہیا کرتا رہا، اسرائیل کو بچاؤ۔ سب دنیا کو نظر آ گیا تھا کہ آپ بتا رہے تھے کہ شمالی کوریا جو ہے، جنوبی کوریا شمالی کوریا، جنوبی کوریا اس سے بھی اسے تھرڈ سسٹم اٹھا کر لے آیا تھا
اسرائیل کو دفاع کیا جائے. اب وہ بھی ذرا سوچیں گے کہ ہماری کیا اوقات ہے. یہ تو سب کچھ اسرائیل پر خرچ کر رہا ہے, اور اسرائیل پر اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے عربوں کو دبا کے رکھتا ہے. جائے تو اسرائیل مطلب امریکہ کو کیوں پسند ہے؟ ایک تو یہ بات ہے ٹھیک ہے کہ وہاں بھی یہودیوں کا بڑا اثر و رسوخ ہے, ان کی زبردست ناز گلابی ہے, 30% تو وہ چھائے رہتے ہیں, لیکن اصل میں اس کی اپنی بھی تو مجبوری ہے نا کہ ان لوگوں کو آخر اسلحہ کیسے بیچنا ہے, ان کے اوپر بھی کوئی تھریٹ تو ہونا چاہیے نا. تو یوں سمجھ لیں کہ یہ اس نے اپنا ایک بدماش چھوڑا ہوا ہے عربوں کو, اور اس کی وجہ سے خود بھی ڈوبا ہے. اور اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل منصوبہ تھا وہ بھی خاک میں مل گیا. انشاءاللہ العزیز کا کبھی بھی یہ خواب پورا نہیں ہوگا کہ میں گریٹر اسرائیل کو. دیکھیں نا, یہ سادہ سی بات ہے کہ تیرے پاس فوج کتنی ہے, بالفرض والمحال اگر تم ممالک پر قبضہ کرتا ہے تو قبضے کے لیے افراد کہاں سے لائے؟ کسی قوم کو اگر آپ دیتے تو قوم تو کسی وقت بھی بغاوت کھڑی کر دیتی. بالکل. تو یہ ایک دیوانے کا خواب ہے, اسرائیلیوں کا گریٹر اسرائیل ایک دیوانے کا خواب ہے, اور اس جنگ کے بعد تو یہ خواب بھی ملیا بیٹھا. تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ سعودی عرب بھی جو ہے ایک دوبارہ انگڑائی لے کر کھڑا ہوگا انشاءاللہ, اور وہ امریکی اثر سے تو ضرور نکل آیا ہے. آنے والا وقت انشاءاللہ ثابت کرے گا کہ وہ ساری انویسٹمنٹ پاکستان میں ہوگی, انہی کے ساتھ معاہدے ہوں گے. بھائی معاہدہ تو آپ کے سامنے ہو چکا. اب یوں سمجھے پاکستان اور سعودی عرب ایک ہی سرزد ہے, اگرچہ ہماری سرحد نہیں ملتی لیکن حقیقت میں ہمارے اڈے بھی وہاں ہوں گے, ہماری فوج بھی وہاں ہوگی, اور اب بھی موجود ہے. تو آنے والے وقت میں ان کا جھکاؤ جو ہے وہ چین اور رشیا کی طرف ہوگا, اور چین کی کوئی توسیع پسندانہ عزائم ہے نہیں. تو وہ اب تک کی اس کی جو پالیسی ہے وہ تو اپنا مال بیچا ہے, اس کو منڈیاں چاہیے. انسان ہوں گے تو منڈی بنے گی نا, تجارت پلٹ کھلے گی. میرا یہ تجزیہ اس کے بارے میں, اور اس لیے بھی کہ جنگ سے مسلمان نے جب بھی جنگ لڑ رہی ہے اس میں اندر سے خیر ہی نکل رہی, کیونکہ مسلمان خام خواہ جنگ نہیں لڑ رہا, لیکن اگر مسلط کر دی جائے تو پھر لڑنا اس کے اوپر فرض ہے. اور جنگ سے خیر نکل کے, جس طرح پاکستان انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی, اسی انڈیا سے خیر نکلی. پوری دنیا نے پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کر لیا, اور انڈیا کا کیا حال ہوا پڑا آپ کے سامنے, وہ پتہ ہی نہیں چل رہا دنیا کو کہ انڈیا کوئی ملک بھی ہے. اور ان کے اینکر جتنا شور شرابہ مچا رہے ہیں تو آپ ان کی حالت دیکھ لیں, جیسے دیوانہ دیواروں کو ٹکرے مار رہا ہوتا ہے, اس طرح ان کے اینکر ٹکرے مارتے پھر رہے تھے. کسی جگہ ان کا نام ہی نہیں, گویا کہ انڈیا ہے ہی نہیں. تھوڑی بڑی شکست ہے. میں پہلے بھی عرض کرتا تھا کہ مودی جنگ کا اب کبھی سوچے گا بھی نہیں خواب, وہی ہو رہا ہے. دیکھیں اس کی حیثیت تو ویسے ختم ہوگی. اب آپ یوں دیکھیں, چائنا, پاکستان, ایران, آگے سعودی عرب, ساتھ ادھر عراق, تو یہ ایک بلاک بن گیا. چائنا کو چھوڑ کر باقی تو مسلم ممالک ہیں, اور اس جنگ سے انشاءاللہ یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جتنے مسلمان ممالک ہیں انشاءاللہ العزیز نیٹو کی طرز پر ان کی آنے والے دنوں میں ایک فوج تیار ہوگی, اور دنیا اعتراض نہیں کر سکتی, کیونکہ ہم اپنا تحفظ کر رہے ہیں. ہمیں تو خطرہ آیا, امریکہ نے تو ہمارا ساتھ ہی نہیں دیا. عربوں کے اندر بھی اب سوائے یو اے ای یا اور کون سا ملک ہے, ایک دو ملکوں کے علاوہ باقی سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. امریکہ نے اپنے اڈے اٹھا کے لے جاؤ, یہ ہمارے بجائے سیکورٹی بنتے, یہ ہم تو اس کو سیکورٹی سمجھ رہے تھے, یہ تو سیکورٹی تھریٹ بن گیا. الٹا جہاں امریکی اڈا ہوگا وہ ہمیشہ مال خطر میں کوئی اٹھ کے میزائل مار دے گا. تو اب انشاءاللہ العزیز یہ اس کمبل سے جان چھڑائے. اور اس کے ساتھ کیا ہوگا, امریکہ کی سپر پاور ختم اس لیے بھی ہوگی, اس نے اپنے ڈالر کو طاقت دی ہے پیٹرول کے ساتھ. جب اربوں سے معاہدہ ہوا, ساری دنیا کو ڈالر کے اندر تجارت پر مجبور کیا, حتیٰ کہ پاکستان کیا جتنے بھی ممالک ہیں وہ اپنے بینک کی شاخ امریکہ میں کھولتے ہیں ڈالر رکھنے کے لیے. یعنی ڈالر بھی انہی کا, پڑا بھی انہی کے پاس ہے. بالفرض ہم ایک سودا کرتے ہیں سعودی عرب سے, ڈالر کی کرنی ہے, صرف اتنا ہی ہوتا ہے نا کہ جی ہمارے اکاؤنٹ سے ڈالر نکال کے سعودی اکاؤنٹ میں رکھ دیں, رہا تو ان کے بینکوں میں. آج اگر عرب ممالک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھائی ہمارے جتنے آپ کے پاس ڈالر موجود ہیں, اب ہمارا معاہدہ ہوا ہے پاکستان سے, اور پاکستان ہم تو کہتا ہے کہ جی ایک آپ ریفائنری لگا دیں پاکستان میں, اس کا جتنا جو اسٹرکچر آئے گا, جتنی مشینری آئے گی, فرض کہ وہ جرمن سے خریدتے ہیں. اب پیمنٹ تو جرمن کو ہونی ہے نا, اور جرمن امریکہ کو کہے گا بھائی میرے پیسے دے, اب ڈالر میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو. تو سعودی عرب وغیرہ عرب ممالک جتنے اس کے بینکوں میں پیسے رکھتے تھے, اپنی کمائی وہاں رکھتے تھے, اور وہی استعمال کرتا. ان کی بڑی بڑی کمپنیز کے اندر انویسٹمنٹ ہے سعودی عرب کی. عرب ممالک, میری سعودی سمراج سارے عرب ممالک ہیں. اب جب وہ اپنا پینترا بدلیں گے, اپنی انویسٹمنٹ کا رخ بدلیں گے, دوسرے ممالک کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے, ہو سکتا ہے اپنے ملک کے اندر بھی بڑے بڑے سینٹر کھولیں, اسلحہ ساز فیکٹری بھی تو لگا سکتے, کون ان کو روک سکتا ہے. تو جب وہ اپنے ملک میں سارا انفراسٹرکچر کھڑے کریں گے یا دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدہ کریں گے, تو انویسٹمنٹ بھی تو وہیں آنی ہے نا. اور امریکہ سے آج اگر عرب کی انویسٹمنٹ نکل آئے, اسی وقت اسی لمحے امریکہ گر جائے گا. ایسی ہے نا. یہ ہے صورتحال. اور البتہ انشاءاللہ آپ نے پوچھا تھا یہ مذاکرات ہو رہے, یہ کامیاب, میری بات اب لکھ لیں, یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. شرائط اوپر نیچے ہو سکتی ہیں, لیکن بہرحال امریکہ اب دوبارہ جنگ کی طرف نہیں آئے.
کیونکہ اس کی عوام سمجھ رہی ہے کہ ہم تو یہ ڈوب رہے ہیں. کبھی ان کی عوام اتنی نہیں چیخی کہ سر یہ پہلی جنگ ہے اس میں امریکہ کا پرسنل خرچہ ہو رہا ہے. اب عربوں کو یہ کہتا ہے, ہم سنتے ہیں میڈیا میں, یہ خرچہ مانگ رہا ہے. سوال ہے وہ کیوں دیں گے؟ تو کس بات کا خرچہ دیں؟ دبئی ہمارا ڈبا دیا, ہمارے سارے اڈے تباہ کروا دیے, ہمارے اندر سے انویسٹمنٹ بھاگ گئی ہے, انویسٹر بھاگ گیا ہے, تو تجھے کس بات کی پیمنٹ کرے؟ تجھے ہم نے کہا تھا جنگ شروع کا. اس کے پاس کوئی قانونی اخلاقی جواز نہیں ہے پیسہ مانگنے کا. ویسے وہ جتنا مرضی کہتا رہے, ایسی پاگل آدمی ہے. اور اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی کہ امریکہ یا باقی جو ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں یہ ہمیشہ شور مچاتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کو ایٹم بم نہیں بنانے دیتے, اور بات کیا رکھتے ہیں کہ ان کے حکمرانوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. سوال ہے کہ تمہارا اعتبار ہے؟ آج تک دنیا میں ایٹم بم تم نے ہی استعمال کیا, اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ استعمال کیا. جس ملک کا سربراہ صبح کچھ کہے, دوپہر کو کچھ کہے, شام کو کچھ کہے, پوری دنیا کے سامنے, یہ میں تو بات نہیں کر رہا, ایسے آدمی پر کیا اعتبار بات نہیں کر سکتا کہ ایٹمی جنگ نہیں چھڑ سکتا. اصل تھریٹ جو ہے سیکورٹی دنیا کے لیے, ایٹمی تھریٹ جو ہے وہ ٹرمپ. بالکل, اور اس کی عوام خود کوشش کری اس سے جان چھڑانے, اور چلو ان کی چھوٹ جائے گی. تو ان کے سنجیدہ لوگ بھی تو آخر ہیں نا, تو وہ اب بہرحال امریکہ کو سمٹنا پڑے گا. اب یہ بڑا چودھری نہ رہا, اپنی زمین کا ہی چودھری رہے گا. پہلے تو ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتا تھا نا کہ ادھر میں چودھری, ادھر میں. اب اس چودھری کی جو پنچایت کروا رہا ہے چودھری تو وہ ہوا ہے. پاکستان کو اللہ نے عزت بخشی کہ دنیا کے چودھری پنچایت کے لیے کہاں آ رہے ہیں؟ پاکستان. تو بڑے چودھری کے پاس ہی پنچایت ہوتی ہے نا جی ہمیشہ. صحیح بات. تو یہ ایک غیر محسوس, شاید دنیا نے اس کو محسوس کیا ہے کہ نہیں. دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید پاکستان کی بات مان کر انہوں نے پاکستان پر احسان کی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان نے یہ سہولت کاری کر کے ان پر احسان کیا, ان کی جان چھڑائی ہے, ان کی جان چھڑائی, ان کو فیس سیونگ دی ہے. سر میں بلکہ اس میں یہ بات بھی ایڈ کرتا ہوں کہ امریکہ یہی سوچ رہا تھا کہ میں ڈراتا ہوں, دھمکاتا ہوں, زور بھی لگا رہی ہوں, سب کچھ ہو رہا ہے, پھر یوں سمجھے مار کھانے کے بعد کھڑا ہو کر دھمکیاں دینے لگے, میں ایٹم بم مار دیتا ہوں, میں یہ کر دیتا ہوں. پھر اندرون خان کچھ چیزیں ظاہراً چل رہی ہوتی, کچھ چیزیں باطناً چل رہی ہوتی ہیں. اندرون خانہ ٹیلی فون ہو رہے ہوتے ہیں, سفارت کاری ہوتی ہے, اس کو بھی دھمکیاں دی گئی ہوں گی. بھائی اگر ایٹم بم اگر ایران پر مارتا ہے اسرائیل پر بھی لگے گا. اور اسرائیل اور ایران پر ایٹم بم لگنے کا مطلب کیا ہے؟ سینٹرل ایشیا ختم, نہ یہاں تجارت ہو سکتی, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اڑ جاتی, انسانیت ہی ختم ہو جاتی ہے یہاں. اس لیے جو ہے اس کو جھکنا پڑا, مجبور ہے, اور اپنی مرضی سے نہیں جھکا. وہ جنگ کے حالات دیکھ کر, پوری چیزیں دیکھ کر بھی میرے بس کی بات نہیں رہی, تو فیس سیونگ کے لیے اس نے کہا پاکستان کو چلو میں تمہاری بات. اور پاکستان کو بھی اللہ نے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, کمال دی ہے کہ پوری اس سیناریو میں پورے 40 دنوں میں اپنے نیوٹرل پوزیشن کو ختم نہیں کیا پاکستان. صحیح بات. ایران نے کہ اگرچہ میزائل مارے, غلطی ہوگی, ٹیکنیکل غلطی ہے, اور سب نے اس کی مذمت بھی کی ہے, لیکن سعودی عرب کو سنبھالا پاکستان نے, عربوں کو سنبھالا پاکستان نے, حوصلہ دیے تھے نہیں کھڑو بات کر لیتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ ان کا جو منصوبہ تھا اسرائیل اور امریکہ کا کہ یہ ایران اور عرب آپس میں لڑتا, ان کی عید ہو جاتی, اس سارے سسٹم کو جو یوں سمجھے رسا تنا ہوا, اس کے اوپر پاکستان چلا ہے. یہ پاکستان کو بہت بڑا تھریٹ جاتا ہے کہ اس نے ہر ملک کے ساتھ بنا کے رکھی. چین کے ساتھ بھی بنی ہوئی ہے, رشیا کے ساتھ بھی بنی ہوئی ہے, یورپین ممالک کے ساتھ بھی بنی ہوئی ہے, پورے عربوں کے ساتھ بنی, سوائے یو اے ای. وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں اگر آپ اندازہ کریں تو آدھی سے زیادہ آبادی ہندوستان کی, اور کچھ جو ملینئر ہیں ان میں سے پتہ نہیں کتنے یہودی. یوں سمجھے ان کی اپنی عوام کا ہولڈ یا اپنے حکمرانوں کا ہولڈ وہاں ہے ہی. ان کے فیصلے بھی انڈیا, امریکہ, اسرائیل کرتا ہے کہ تم نے کدھر چلنا. یہ عربوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے خطوں میں تقسیم ہو گئی, ان کے لیے آج نقصان دہ. اگر یہ یکجان ہوتے, ایک آواز ہوتی, کبھی بھی جرأت نہ ہوتی اسرائیل کو اور امریکہ کو یہ حملہ کرتا ہے. اور ایران کے ساتھ کھڑا ہونا, ایک برادر اسلامی ملک بھی ہے, بہرحال ان کی عوام کو بھی سلوٹ ہے کہ انہوں نے بموں کا براہ راست مقابلہ کیا, شہادتیں اٹھائی ہیں, لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا. اور جنگ حوصلوں سے لڑی جا رہی ہے, اسلحے سے نہیں لڑی. اب تو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, انڈیا 12 لاکھ کے قریب غالباً فوج ہو سکتی, لیکن ان کی فوج میں مورال ہی نہیں. پائلٹ کو جتنا مرضی ٹرینڈ کر, اس کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہے اس مشینری کو اڑانے کا. بالکل. اور باقی مسلمانوں کو اللہ نے یہ عزت بھی بخشی ہے کہ ان کے اندر حوصلہ, جو موت سے ہی نہ ڈرے, باقی رہ کیا جاتا ہے. بالکل. جتنی ٹیکنالوجی اعلیٰ, اوپر سے پائلٹ بھی اعلیٰ بیٹھا ہو, تو وہ تو پھر دنیا کو دکھا دے گا. باقی عالم کفر یہ جھاگ کی طرح تو آتا ہے, پیشاب کے جھاگ کی طرح, لیکن اندر حوصلے وغیرہ نہیں. پہلے جو جنگیں ہوتی رہی, جاپان وغیرہ لڑتے رہے آپس میں, جرمنی, سارے لڑاکے, سارے جس طرح لڑاکا تھا. تو یہ امریکی تو لڑاکے ہی نہیں ہے. تو جب ایک ملک مر جاتا ہے, بمباری کر کر کے ایسے تیسے پھیر دیتے ہیں,
پھر کہیں جا کے زمین پر اترتے ہیں. ایران میں تو یہ بھی جرت نہیں ہوئی ان کو. اور پھر یہ جو میڈیا وار ہے اس میں سچ جھوٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا. اب ایک پائلٹ ان کا گرا, میں تو اس کو سچ ہی نہیں مانتا. بے رپورٹیں آتی ہیں, سوال ہے کہ ایک پائلٹ گر گیا, کرنے کیا گیا تھا وہ؟ تو جس میزائل نے اس کو مارا, تو تمہارے جو سرچ آپریشن ہو رہا ہے ہیلی کاپٹر کا اور جہازوں کا, ان کو نہیں میزائل مار سکتے تھے پھر. تو بس اچھا, اس کے بعد ایک بندہ اٹھا کے 2 C-130 تباہ کی انہوں نے, اپنا جو دعویٰ ہے 21 جہاز تباہ ہوئے ایک ہی رات میں, ایک پائلٹ کو اٹھانے کے لیے, اس کو بچانے کے لیے. اور یہ ہم جیت گئے. یہ کون سی جیت ہے؟ ایک ایسا پائلٹ جو جہاز لے کے گیا اربوں روپے کا, وہ تو ڈبو دیا اس نے, اور اس کو بھی جان بچا کے جنگ سے واپس لے کے آ رہے, اور یہ ہم جیت گئے. یہ کون سی جیت ہے؟ تمہاری جیت تو یہ تھی ہرمز کھلوا کے دکھاتے ہیں. صحیح بات. اور کمال اس کی دیکھیں, بزدلی دیکھیں, امریکہ خود کھلوا نہیں سکا, دوسروں کو آوازیں دینے لگے, او بھائی تم آ جاؤ, تم آ جاؤ, ہرمز کھلواؤ. دوسرے کہتے ہیں ہم پاگل ہیں, تو تو پاگل. انہوں نے صحیح عقل مندانہ فیصلہ کیا. اور پھر اس کو یہ بھی بڑا سب سے بڑا دھچکا لگا کہ بہت سارے ممالک نے میرے علم میں آیا کہ وہ براہ راست اب ایران سے ڈیل کر, بالکل کہ بھائی ہم نہیں جانتے امریکہ کون ہے, تو ہم سے بتا, ہمارا جہاز گزرنا ہے, ہم سے ڈیل کر, ہم سے معاہدہ کر. انشاءاللہ العزیز جیسے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے اندر اللہ نے پاکستان کو فتح دی اور اس کے خیر کے فیصلے نکلے باہر, اور خیر ہی خیر ہوئی, پاکستان میں ترقی بڑھی. اسی طرح اب یہ جو ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ ہوئی ہے, اللہ نے ایران کو فتح دی, بالکل, اس میں کوئی شک ہی نہیں. تو وہ تو ہم بڑھ کر حملہ کرنے والے, اس نے حملہ روک لینا ہی, اس کا دفاع کر لینا اپنا, یہی اس کی فتح. اور اب وہ اپنی شرائط منوا رہا ہے. میں نے عرض کی نا پہلے, جیسے وہ 2 بھی منوا لیتا تو اس کی پتہ ہوگی نا. بالکل. جس کو آپ کہہ رہے کہ یہ بدماش ملک ہے, یہ کھلا ہے, یہ ڈھینگڑا ہے, کچھ بھی نہیں. انشاءاللہ اس جنگ کے جو ہے اس نتائج جو ہے وہ نتیجہ خیز ہوں. بالکل ایسی ہے جیسے افغانستان کے ساتھ پاکستان نے عید پر سیز فائر کیا, آپ کو یاد ہوگا, تھوڑا سا یہ بھی کہہ رہے ہیں اس کے بعد سیز فائر چل رہا ہے, کیونکہ اس میں 2 فائر ہوئے. ایک تو پاکستان میں جو اٹیک کیا ان کے وہم و گمان, یہ پاکستان یہاں تک چلے جائے. پاکستان کیوں نہ جاتا؟ کہ ہمارے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں, کبھی امام بارگاہ میں دھماکہ ہوتا ہے, کبھی مسجد میں ہوتا ہے, ان کو کیا کہہ کے تھا گیا پاکستان کی, باز آ جاؤ. نہیں آئے. ادھر سے انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملانے سے سمجھو انہوں نے بالکل آخری حد تک چلے. پاکستان نے جو کیا تو ان کو بھی سمجھ آ گئی. اب سیز فائر چل رہا ہے نا, کوئی دیکھا آپ نے دھماکہ شمار؟ یہی بات پہلے کہہ رہے تھے بھی, مار کھانے سے پہلے سمجھ جاؤ. ان کو جو چڑھا ہوا تھا کہ جی ہم جو ہے سپر پاوروں کو میں شکست دی ہوئی, وہ فینومینا اور تھا, وہ سسٹم اور تھا, وہ نظام اور تھا. آپ کے بچے یہاں پلتے تھے, گھر والی عورتیں یہاں ہوتی تھی, پیچھے سے کمک جاتی تھی, چندے سے پیسے جاتے تھے, آپ کو پوری سپورٹ ہوتی تھی. آپ نے اپنے کریڈٹ بنا لیا اس کو. کسی ملک کو فتح کر رہے نا, کوئی معمولی بات تو نہیں. یہاں پر تھے کہ امریکہ نہیں کر سکتا ایران, ٹیکنالوجی کے اعتبار سے تو صفر کے ساتھ مقابلہ تھا ایسی. اس لیے جو ہے تو یہ میرا بڑا نظریہ یہی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں, یہ سیز فائر برقرار رہے گا. اور آئندہ میرے خیال میں آگے 20-30 سالوں تک یہاں کوئی نہیں ہوگا, بلکہ الٹا امریکہ کو یہاں سے جانا پڑے گا. اور چلا گیا کنویں سے, اگر کتا نکل جائے پانی تو پاک ہو ہی جاتا تھا. تو انشاءاللہ یہ یعنی امریکہ اب سپر پاور نہیں رہی, یہ بات لکھ نہیں, اب سپر پاور نہیں. بعد میں تو جنگ کے بعد ساری صورتحال واضح ہوگی نا جی. نئی سیٹنگ ہوئی, نئی صف بندی ہونی, نئے دوست بننے ہیں, پرانی دوستیں ٹوٹنی ہیں. وہ ٹوٹنی کیا, وہ امریکہ ہی تھا ایک دوست بس بنا ہوا, وہ بھی خالی ہالی ووڈ فلموں جیسی ڈرامے بازی تھی جیسے انڈیا کرتا ہے. ادھر میدان میں جوتے کھا کے جاتا ہے, ادھر فلم بنا دیتا ہے کہ جی میں جوتے مار کر آیا. یہی حال بالکل اس کے بڑے باپ کا ہوا ہے کہ جی ہالی ووڈ میں فلمیں بنا دیتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیتے ہیں, اور یہاں پہ کوٹ کھا گئی تو ہرمز نہیں کھلوا سکا. صحیح بات. اس کی اتنی ضرورت ہوئی کہ اپنے ساتھ کوئی جو بحری بیڑا بھیجتا یا اس کے جو فوجی آتے, وہ گولی کھا ہی نہیں سکتے, وہ گولی کھا ہی نہیں سکتے. تو بہرحال یہ اب بالکل دنیا تبدیل ہو جائے گی. بڑی مہربانی جناب, شکریہ مولانا صاحب, بڑا آپ نے جامع معنی اور تجزیہ کیا اس جنگ کے بارے میں. شکریہ. وعلیکم السلام.